बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारी तरकीब यहाँ से शुरू हुई थी फस्लुन, और ये तरकीब खत्म हो रही है मा बाजिन, यहाँ पर ये खत्म हो रही है, बाजिन यहाँ पर खत्म हो रही है। और हमने तरकीब कर ली थी अल बिनाई तक, यहाँ तक हमारी तरकीब हो चुकी थी। मैं यहाँ तक एक दफा तरकीब को दोबारा भी दोहरा लेता हूँ और कुछ उसूल और जवाबित के साथ साथ बताता जाऊंगा। फस्लुन, इसको पढ़ने के हमने दो तरीके पढ़े थे। फस्लुन, इसको पढ़ने के कितने तरीके थे? दो तरीके थे। और इसी तरह फस्लुन, एक तरीका तो ये है कि हम इसको तनवीन के साथ पढ़ें, फस्लुन, और इसके ऊपर तनवीन जो है पेश वाली पढ़ें, तो फिर ये खबर होगी और इसका मुबतदा महजूफ होगा, हाजा फस्लुन। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको साकिन पढ़ें, फसल, फिर ये अकेला इस्तेमाल होगा और मबनी होगा। और इसको मुतमक्किन जब अकेला इस्तेमाल हो तो मबनी बर सुकून होता है, उसके आखिर में जज़म आ जाता है। अन्नहवु, ये मुबतदा है क्योंकि मारफा है और कलाम के शुरू में आ रहा है तो मुबतदा बन जाएगा। इल्मुन, ये मस्दर है। इल्मुन, ये क्या है? मस्दर। बा हर्फ जार है। उसूलिन, ये मौसूफ है। उसूलिन, क्योंकि उसूलिन नकरा है, आगे जुमला आ रहा है। यो अराफु फेल, बा हर्फ जार, हा जमीर मजरूर, जार मजरूर मिलकर यो अरफु का मुताल्लिक अव्वल है, ये पहला मुताल्लिक है इसका। अहवालु मुजाफ, अवाखिर मुजाफ, अलकलिम मौसूफ, अस्सलास सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर अवाखिर के लिए मुजाफुन इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर अहवाल के लिए मुजाफुन इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर ये बन जाएगा मातूफुन अलैह। ये क्या बनेगा? मातूफुन अलैह। हम थोड़ा सा आगे भी चलाते हैं इसको, ये बनेगा मातूफुन अलैह। और ये मिन हरफ जार है, मिन ये हरफ जार है। और हाइसु, ये यहाँ पर मुजाफ है, हाइसु ये मुजाफ है, हाइसु ये मुजाफ हो जाएगा। अल एराब, हाइसु हमेशा मुजाफ ही इस्तेमाल होता है और ये अपने माबाद की तरफ क्या होगा? मुजाफ होगा। और आम तौर पर ज्यादातर जो इसका मुजाफ इलैह है वो जुमला होता है, लेकिन कभी कभी इसका मुजाफ इलैह मुफरद भी होता है, जैसे यहाँ पर इसका मुजाफ इलैह अल एराब मुफरद है। और वैसे अक्सर इसका मुजाफ इलैह जुमला होता है, जैसे मिन हैसु ला यअलमून, कुरान मजीद में भी है ना, हैसु। और हैसु खुद मबनी है, ज़र्फ है, और ये क्या है? मबनी है, हैसु। हैसु मुजाफ, इसलिए देखें हैसु मैं इसको पढ़ रहा हूँ बावजूद के कि इसके शुरू में मिन भी आ रहा है, लेकिन फिर भी इसको क्या पढ़ रहा हूँ? मजरूर पढ़ मरफू पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये मबनी पर रफा है। मीन इस पर कोई भी असर नहीं करेगा, क्योंकि मबनी है ना, मबनी पर मीन कुछ भी असर नहीं करेगा, मबनी पर कोई आमिल असर नहीं करता। तो हैसु मुजाफ, अल एराब मातूफ अलैह, व हरफ अतफ, अल बिना मातूफ, मातूफ मातूफ अलैह मिलकर ये योरफू का मुताल्लिक सानी हो जाएंगे। ये कौन सा मुताल्लिक होगा? मुताल्लिक सानी। योरफू फेल, अपने फाइल, नाइब फाइल है ना, नाइब फाइल मुताल्लिक अव्वल मुताल्लिक सानी से मिलकर मातूफ अलैह। वो हरफ अतफ है यहाँ, वो क्या है? हरफ अतफ। कैफियतु, ये मुजाफ है, कैफियतु ये क्या है? मुजाफ। कैफियतु ये है मुजाफ। अच्छा, कैफियतु को पढ़ने के दो तरीके हैं। अगर हम इसको ता के ऊपर पेश के साथ पढ़ें तो फिर इसका अतफ जो है ये भी उसू, ये पूरे जुमले पर हो जाएगा, पूरे जुमले पर इसका अतफ होगा। और अगर हम इसको पढ़ते हैं कैफियती, कैफियतु नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं कैफियती, तो फिर इसका अतफ होगा उसूलिन पर। तो उसूलिन के शुरू में बाहर के जा रहे हैं ना, तो जो मातूफुन अलैह के शुरू में आमिल होता है वही आमिल मातूफ के शुरू में भी होता है। और ज्यादा बेहतर यही है कि कैफियती इसको पढ़ा जाए और इसका अतफ उसूलिन पर किया जाए। इसका अतफ किस पर कर दिया जाए? उसूलिन पर। और यही तर्जमे के लिहाज से भी ज्यादा बेहतर बन रहा है, क्योंकि तर्जमा हम यूं करते हैं ना कि नहव ऐसे इल्म का नाम है कि जिसमें ऐसे उसूलों का तारुफ होता है कि कलमे के जो आखिर है उसके अहवाल भी मालूम होते हैं और तरकीब करने का तरीका भी आता है। तो कैफियती अगर हम पढ़ें तो फिर इसका तब किस पर होगा? उसूलिन पर होगा। फिर तरकीब थोड़ी सी बदल जाएगी,
وہ کیسے بدلے گی؟ یعرف فعل اپنے متعلق اول، نائب فاعل متعلق ثانی سے مل کر اصول ان کی صفت بن جائے گی. اصول صفت اپنے موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف علیہ ہو جائے گا. وہ حرف عطف کیفیتی یہ مضاف ہے کیفیتی، اور ترکیبی یہ مصدر ہے، ترکیب باب تفعیل کا مصدر ہے اور یہاں پر یہ مضاف ہے. بعض پھر مضاف ہے اور ہاں ضمیر مضاف الیہ. اب یہاں پر دیکھیں اقبال بھائی، یہ تین نکرے آ رہے ہیں، کیفیت بھی نکرا، ترکیب بھی نکرا، بعض بھی نکرا. آگے ہاں ضمیر یہ معرفہ ہے، تو ہم کیفیتی مضاف، ترکیب مضاف، بعض مضاف، ہاں ضمیر مضاف الیہ. پھر بعض اپنے مضاف الیہ سے مل کر ترکیب کے لیے مضاف الیہ، ترکیب اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیفیتی کے لیے مضاف الیہ. پھر تھوڑا سا بھی آگے چلتے ہیں، پیچھے نہیں ملاتے فی الحال. ماء یہ ظرف ہے، ماء یہ ظرف ہے، بعض اور یہ ہمیشہ مضاف ہوگا. پھر یہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی بنے گا. ماء ظرف بعض، ماء ظرف مضاف بعض مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی. اب یہ مفعول فی تو ہے، پیچھے کس کے لیے مفعول فی ہے؟ یہ ترکیب کے لیے مفعول فی ہے. ترکیب کے، ترکیب مصدر ہے نا، مصدر کے لیے یہ مفعول فی بن جائے گا، کیونکہ جس طرح فعل کا مفعول فی ہوتا ہے ایسے مصدر کا بھی مفعول فی ہوتا ہے. تو ترکیب مصدر اپنے مضاف الیہ اور مفعول فی سے مل کر کیفیت کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر علم سے متعلق، معطوف معطوف علیہ مل کر باہر سے جار کا مجرور ہو جائے گا نا، جار مجرور مل کر علم مصدر سے متعلق، علم المصدر اپنے متعلق سے مل کر النحو کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یہ اب ترکیب ہماری پوری ہوئی ہے. النحو علم، اب دیکھیں ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ علم کے اوپر ہم نے پیش پڑھنا ہے، زیر پڑھنا ہے، زبر پڑھنا ہے. جب ہمیں ترکیب کا پتہ چلا تو پھر ہمیں ایسا ایسا پتہ چلتا گیا کہ علم خبر بنے گا، خبر مرفوع ہوتی ہے، اس لیے ہم علم پڑھ رہے ہیں، علم کے اوپر کیا پڑھ رہے ہیں؟ پیش پڑھ رہے ہیں، علم. اور اسی طرح ہمیں نہیں پتا تھا کہ اصول اس کے اوپر زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، پیش پڑھنی ہے، لیکن ہمیں پتا چل گیا کہ باہر پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مجرور ہوگا. ہم اس کو اب کیا پڑھیں گے؟ بھی اصول. اسی طرح احوال کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تھا، زبر زیر پیش تو نہیں لکھی ہوئی، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں پیش. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ترکیب سے پتا چلا ہے کہ احوال یہ نائب فاعل بن رہا ہے یعرف کا. اسی طرح اواخر ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے اس کے نیچے زبر پڑھنی ہے، اوپر زبر پیش لگانی ہے، کچھ بھی نہیں پتا تھا. کیا کہ ہمیں پہلے ترکیب معلوم ہوئی کہ اواخر یہ مضاف الیہ بنے گا احوال کے لیے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے ہم اواخر کے نیچے اب کیا پڑھیں گے؟ زیر. لیکن ترکیب کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ترکیب آ جاتی ہے پھر ترجمہ کرنا بھی آسان، اور الفاظ کے اوپر زبر زیر لگانا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. تو فصل النحو، النحو مبتدا علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية ترکیب بعضها مع بعض. یہاں تک ہماری ترکیب پوری ہوئی ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہ واو حرف عطف ہے، یہ واو کیا ہے؟ حرف عطف. یہ جو جملہ تھا نا معطوف، یہ جملہ جو پورا تھا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ تھا. وہ حرف عطف. الغرض یہ مصدر ہے، الغرض مصدر ہے، معرف باللام ہے اور مصدر ہے. من حرف جار ہے، ہوں مجرور ہے، جار مجرور کو اسی کے متعلق کر دے الغرض سے. الغرض مصدر اپنے متعلق سے مل کر مبتدا، کیونکہ معرف باللام ہے نا شروع میں آ رہا ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں معرف باللام کی 4 اقسام جب شروع میں آ جائیں تو وہ مبتدا بنتی ہیں. کون کون سی تھی وہ اقسام؟ وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. معرفہ بالف لام، علم، اس میں اشارہ، اس میں ضمیر. صیانت الذہنی، اب یہ صیانت، صیانت کا لفظ بھی مصدر ہے اور یہاں پر یہ مضاف ہو رہا ہے. صیانت نکرہ ہے نا، نکرہ کے بعد الذہن معرفہ آ رہا ہے الف لام کی وجہ سے. تو صیانت مضاف، الذہنی مضاف الیہ. عن حرف جار ہے، عن یہ حرف جار ہے. الخطأ اللفظی،
عن خطأ اللفظی، الخطا بھی معرفہ، اللفظی بھی معرفہ، دو معرفے اکٹھے ہوئے تو ترکیب کیا کریں گے؟ موصوف صفت والی۔ یہ موصوف صفت مل کر ان حرف جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہوں گے؟ پیچھے مصدر موجود ہے، صیانت، صیانت سے متعلق ہو جائیں گے، اور یہ متعلق اول ہوں گے۔ فی حرف جار ہے، کلام نکرہ ہے، العرب معرفہ ہے۔ نکرہ معرفہ کیا ہوتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر صیانت کے لیے متعلق ثانی، صیانت مصدر اپنے مضاف الیہ اور دونوں متعلقوں سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر جملہ عاطفہ۔ آپ لوگوں کے ذمہ میں نے لگایا ہوا تھا کہ حروف عاطفہ آپ نے یاد کرنے ہیں، تو آج انشاءاللہ میں حروف عاطفہ بھی آپ سے سنتا ہوں۔ اچھا، یہ ترکیب بالکل آپ کو سمجھ میں امیدیں آ گئی ہوگی۔ النحو کو ہم نے مبتدا بنایا، علم مصدر ہے۔ اب یہ ترکیبیں میں بار بار اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں۔ علم مصدر ہے، اب ویسے دیکھیں یہ نکرہ بھی ہے، لیکن یہاں میں مصدر کیوں بنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہاں مصدر کی ضرورت ہے، کیونکہ آگے حرف جار بھی آ رہا ہے۔ حرف جار کے لیے ہم مصدر وغیرہ تلاش کرتے ہیں، مصدر ہو یا اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو، صفت مشبہ ہو، اس میں تفضیل ہو، یا پیچھے کوئی فعل موجود ہو، ہمیں یہاں مصدر کی ضرورت ہے، تو ہم نے اس کا نام لے لیا کہ علم یہاں پر مصدر ہے۔ بھی اصول با حرف جار، اصول یہ موصوف ہے۔ کیوں موصوف بنایا تھا ہم نے اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ یہ نکرہ ہے، اس کے بعد جملہ آ رہا ہے، نکرہ کے بعد جب بھی جملہ آئے تو نکرہ موصوف اور جملہ اس کی صفت بن جائے گا۔ اچھا، آگے میں نے سمجھا دیا آپ کو۔ پھر کیفیت کے بارے میں نے آپ کو سمجھایا کہ اس کا تب کس پر ہم کریں گے؟ اصولن پر۔ تو اصولن سے پہلے با حرف جار ہے، وہ اصولن میں عمل کر رہا ہے تو کیفیت میں بھی عمل کرے گا، کیونکہ معطوف معطوف علیہ کے شروع میں جو عامل ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر الغرض منہ، اس پورے کو ہم نے مبتدا بنانا ہے۔ الغرض معرفہ باریک کلام ہے اور ہے مصدر۔ اب ہم اس کا نام مصدر کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں ہمیں مصدر کی ضرورت ہے، آگے حرف جار آ رہا ہے، حرف جار کو ہم نے پیچھے متعلق کرنا ہے کسی کے، تو ہمارے سامنے اگر ایک چیز موجود ہے تو اسی کے متعلق کر دیں گے، الغرض سے یہ متعلق ہو جائے گا۔ پھر صیانت، یہ بھی مصدر ہے، صیانت یہ مصدر ہے۔ الذہن اس کے لیے مضاف الیہ بنے گا، وہ پھر نکرہ معرفہ والی بات آ گئی کہ اچھا ایک سے زیادہ قاعدے ایک جگہ پر بھی لگ رہے ہوتے ہیں۔ اب صیانت یہ مصدر بھی ہے، ہمارا یہ مطلب بھی حل ہوگا کہ آگے جار مجرور کو ہم اسی کے متعلق کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ضابطہ بھی ہو گیا کہ یہاں نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، تو نکرہ کے بعد جب معرفہ آئے تو ترکیب کیا ہوتی ہے؟ مضاف مضاف الیہ والی۔ آگے چلو، وَمَوْضُوعُهُ الْكَلِمَةُ وَالْكَلَامُ، واو پھر حرف عطف ہوگا، موضوع مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، موضوع کو ہم کیوں مضاف بنا رہے ہیں؟ نکرہ ہے نا، آگے ہو ضمیر معرفہ آ رہی ہے، نکرہ کے بعد معرفہ آئے گا تو ہم یہی کریں گے، مضاف مضاف الیہ بنائیں گے۔ تو نکرہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، الکلمۃ معطوف معطوف علیہ، وہ حرف عطف، الکلام معطوف 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 علیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب آگے دیکھیں ترکیبیں ہم بار بار وہی آ رہی ہیں، مشکل نہیں ہے، اب فصل کو پڑھنے کے پھر وہی طریقے وہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ الکلمتو کیا بنے گا؟ الکلمتو معرفہ ہے، شروع میں آ رہا ہے، مبتدا بن جائے گا۔ لفظ، اب یہاں پر دیکھیں لفظ کا لفظ جو ہے یہ نکرہ ہے، آگے جملہ آ رہا ہے، تو لفظ کو ہم کیا بنائیں گے؟ صاف ظاہر اس کو ہم موصوف بنا دیں گے، آگے جو جملہ آ رہا ہے اس کو صفت بنا دیں گے۔ لفظ موصوف، وضع فعل، اور یہ فعل مجہول ہے، وضع کیا ہے؟ فعل مجہول، وضع فعل مجہول، ضمیر اس میں اس کا نائب فاعل بن جائے گی، ضمیر اس میں اس کا کیا بن جائے گی؟ نائب فاعل۔ وضع فعل ماضی مجہول ہے نا، اور فعل ماضی مجہول کی کیا علامت ہوتی ہے کہ شروع میں پہلا حرف جو ہے وہ پیش والا ہوتا ہے، پہلا حرف کیا ہوتا ہے؟ پیش والا، اور جو اس کا ماقبل آخر ہوتا ہے وہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آخر والا حرف جو ہے عین ہے، اس سے پیچھے ضاد ہے، تو اس کے نیچے دیکھیں زیر آ رہی ہے، وضع پہلا مرفوع اور ماقبل آخر جو ہے وہ مکسور ہوگا، جیسے اکرما، وضع، ضربا، سمع، کوئی بھی لفظ بنا لیں تو یہ ماضی مجہول کی یہ پہچان ہوگی۔
لمعنن مفردن، اب یہ لام حرف جار ہے، معنی، اس کو یہاں پر آج ہم نے سمجھنا ہے۔ اس میں متمکن کی ہم نے 5 اقسام پڑھ لی تھی، آج ایک اور قسم پڑھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں اس میں مقصور، تو کیا بولتے ہیں اس میں مقصور، ایسا اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ الف مقصورہ کو لکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو اس کو الف ہی کی صورت میں لکھا جاتا ہے جیسے آپ دنیا کا لفظ لکھتے ہیں دنیا، یا پھر آپ اس کو کھڑے زبر کے ساتھ بھی لکھ دیتے ہیں، جیسے آپ موسیٰ لکھتے ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، یہاں کھڑے زبر کے ساتھ آپ لکھ دیتے ہیں۔ اور اس کو تنوین کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے یہاں پر لیما عنن، لیما عنن، تنوین کے ساتھ ہم یہاں پر اس کو پڑھ رہے ہیں، لیما عنن، تنوین کے ساتھ ہے نا، تو لام حرف جار ہے، معنن یہ اس میں مقصور ہے، یہ کیا ہے اس میں مقصور، اس میں مقصور کہتے ہیں کس کو ہے، ایسا اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ پھر الف مقصورہ کو میں نے آپ کو لکھنے کے 2 طریقے بتا دیے، معنن۔ اب یہاں پر یہ سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہاں پر الف مقصورہ کو الف کی صورت میں یا کھڑے زبر کی صورت میں کیوں نہیں لکھا گیا، تنوین کی صورت میں کیوں لکھا گیا؟ لیکن معنن میں اس کو پڑھ رہا ہوں، معنی تو نہیں پڑھ رہا، المعنی ہوتا تو ٹھیک تھا، الف لام کی وجہ سے وہ پھر آخر میں تنوین نہیں آتی، یہاں لما عنن، تو اس کا جواب کیا ہے کہ اگر اس کے شروع میں ہم الف لام لگا دیں گے المعنی، تو پھر اس کو ہم کھڑے زبر کی صورت میں لکھیں گے، الف لام ختم ہو گیا تو یہ اس کے آخر میں پھر کیا آ جائے گی، تنوین آ جائے گی، کیونکہ جس اسم کے آخر میں تنوین آتی ہے اس کے شروع میں پھر الف لام نہیں آتا، الف لام آئے تو تنوین کیا ہو جاتی ہے، ختم، تو یہ اس میں مقصور ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں مقصور کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ اس میں مقصور کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوتا ہے، رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتح تقدیری کے ساتھ، اور جر کسرت تقدیری کے ساتھ، تقدیری اعراب ہوتے ہیں۔ اور تقدیری اعراب کیا ہوتے ہیں ہم اس کو سمجھ چکے ہیں، تقدیری اعراب ہوتا ہے کہ آخر میں کوئی قاعدہ اور ضابطہ لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اعراب ختم ہو جاتا ہے، جیسے اسی کو سمجھ لیں معنن، یہ سمجھتا معنی ین، میں کہتا معنی ین، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا فعلا والے قانون سے نا، تو یہ معنی ہو گیا، معنی۔ یہ پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ تقدیری اعراب کا کیا مطلب ہوتا ہے، تقدیری اعراب کا مطلب ہے کوئی ضابطہ لگتا ہے صرف کا، کوئی قاعدہ لگتا ہے جس کی وجہ سے اعراب ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج اس میں متمکن کی 6 اقسام آپ کی ہو گئی، اور وہ 6 اقسام انشاءاللہ میں سبق میں سنوں گا، اللہ خیر کرے۔ لام حرف جار، معنن یہ نکرہ ہے، مفردن بھی نکرہ ہے، 2 نکرے جمع ہو جائے تو ترکیب میں موصوف صفت بنتے ہیں، جیسے 2 معرفے جمع ہو جائیں ترکیب میں تو وہ موصوف صفت بنتے ہیں، ایسے 2 نکرے جمع ہو جائیں ترکیب میں تو وہ بھی کیا بنتے ہیں، موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو لام حرف جار معنن موصوف مفردن صفت، موصوف صفت مل کر لام حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر وضع سے متعلق، وضع فعل ہے نا، وضع سے متعلق، وضع فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر لفظ کی صفت، لفظ موصوف اپنی صفت سے مل کر الکلمہ کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو حرف عطف ہے، واو یہ حرف عطف ہے، ہیا ضمیر ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب معرفہ کی 7 اقسام میں سے 4 اقسام شروع میں آ جائیں تو وہ ترکیب میں کیا بنتا ہے، مبتدا۔ اب یہاں معرفہ کی دوسری قسم ترکیب میں آ رہی ہے، شروع میں آ رہی ہے، اور وہ ہے ضمیر۔ ایک کیا تھی، ایک ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں، معرفہ بالف لام، معرفہ بالف لام شروع میں آئے تو وہ بھی مبتدا، ضمیر آ جائے شروع میں تو وہ بھی مبتدا، تو ہیا ضمیر کو ہم کیا بنائیں گے یہاں پر، مبتدا، ہیا ضمیر کو کیا بنا دیں گے، مبتدا۔ منحصرۃ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، منحصرۃ، منفعلۃ کے وزن پر، منحصرۃ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، انحصر ينحصر انحصار، انحصار، انحصر ينحصر انحصارا فهو منحصر، تو منحصرۃ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، فی حرف جار ہے، ثلاثتی اقسام، اب ثلاثہ کا لفظ یہاں پر مضاف ہے، ثلاثہ کا لفظ یہاں پر کیا ہے، مضاف، کیونکہ گنتی ہے نا، اور گنتی جو ہوتی ہے اس کو تمییز چاہیے ہوتی ہے، تمییز کیا مطلب، جس کو آپ گن رہے ہیں، گنتی اکیلی تو اپنا مطلب پورا نہیں کرتی نا، آپ جس کو گنتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، تو یہاں پر ایک ضابطہ سمجھ لیں کہ یہ جو گنتی ہے
گنتی کے بعد والا جو لفظ آئے گا وہ مضاف الیہ ہوئے گا اس کے لیے. اب ثلاثہ مضاف اقسام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر منحصرۃ سے متعلق، منحصرۃ اس میں فاعل کا صیغہ اپنے متعلق سے مل کر ہی ضمیر کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. بس یہاں تک کرتے ہیں. اسم و فعل و حرف، اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں یہ کل کے سبق میں انشاءاللہ سمجھائیں گے. تو آج کے سبق میں ہم نے ایک تو یہ پڑھا کہ اس میں متمکن کی 6 اقسام اب ہم نے یاد کرنی ہے. 5 پہلے ہو گئی تھی اور 6ٹھی ایک آج ہو گئی، اس میں مقصور. یہ ایک نئی چیز ہم نے پڑھی، باقی وہی پیچھے والی باتیں، نئی بات کوئی بھی نہیں.